चांद मुहर्रम का जनमदार हुआ था। वो आशूर की कहानी सुनाने आया। आशूर का दिन है। हुसैन कबीर हबीब के जनाजे पर फरमानत इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे कबीर मुस्लिम में अपने सजा गिरे है, आवाज दी है, इमाम ने फरमाया इन्ना इलैहि राजिऊन। एक एक चाहने वाला इमाम से रुखसत हो रहा है, दरके शहादत पर फायज हो रहा है। बज़ाहिर एक एक चाहने वाला इमाम से रुखसत हो रहा है। हकीकत तो ये है कि एक एक नाज़ी रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता वक्त बगैर हुसैन को तन्हा किए जा रहे हैं। अरे कभी हबीब ने साथ छोड़ा, कभी मुस्लिम ने सजा ने साथ छोड़ा, अरे कभी मोहम्मद तक हुए। अरे एक एक संसार, एक एक चाहने वाले इमाम का एक एक चाहने वाला दरके शहादत पर फायज हो रहा है। इमाम बारी पढ़ाते हैं, आने वाले की बारी कराते हैं, अकाल इमाम आते हैं, फरमाते हैं जाने वाले चलो तुम्हारी मुसीबत खत्म हो गई। मेरे चार यार लेकर आए हुए मेरा बाबा साथी काफर जामे आप लिए खड़े हैं। जाने वाला दरके शहादत पर फायज हो जाता है, उसकी मुश्किल हल हो जाती है। जो जितना पहले यानी करबला में बरोज़े आशूर जो जितने पहले दरके शहादत पर फायज हो रहा था, उसकी प्यास भी मिट रही थी, उसकी मुसीबत भी खत्म हो रही थी। अरे जाने कुर्बान हो जाए फातिमा के लाल का। जो जितने पहले दरजे शहादत पर फायज हो रहा था, उसकी प्यास खत्म हो रही थी। साथी कौसर से रात कर रहे थे, उसकी मुसीबत खत्म हो रही थी। यानी वो थोड़ी सी मुसीबत लेकर जा तो रहा था, लेकिन मौला की मुसीबत लेके जा रहा। लेकिन 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 जैसे जैसे वक्त नजदीक होता जा रहा, एक एक नाज़ी दरजे शहादत पर फायज होता जा रहा। इमाम तक होते जाते हर एक मंजिल को भी आई जब इंसान की बेरुख मुकम्मल हो गई। अल्लाह आज आज हम आप फातिमा के लाल को रोने के लिए आए हैं। अरे फातिमा हुसैन की दुखियारी मां फातिमा भी किसी वक्त में कहीं बैठी होगी। जब आप आए होंगे तो आपका मेहरबान कर दिया होगा, ऐ मेरे लाल में रोने वालों खुशामदीद। अल्लाह इन आवाज़ों पे अपनी रहमत नाज़िल फरमाए, अल्लाह इन आंसुओं को अजर दे। अरे जब मासूम फरमाते हैं जब मेरे जद की मजलिस हो, मसाइब बरपा हो, मसाइब पढ़ा जाए, मुसीबत पढ़ी जाए, मकतब पढ़ा जाए, हुसैन की मज़लूमी पढ़ी जाए, हुसैन की तन्हाई पढ़ी जाए, हुसैन की प्यास पढ़ी जाए, जिस तड़पे आंखों से आंसू आए तो मेरे सहूर के लिए दुआ किया। अल्लाह हुसैन की दुखियारी माँ, अरे वो गमज़दा वो मज़लूम की दुखियारी माँ फातिमा बिहारी होगी। अरे नहीं 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 नहीं, अरे फातिमा अभी तो नशेब पे होगी। अल्लाह इन रहमतों इन आवाज़ों में अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। में मुहर्रम होता है, हम इरादा करते हैं जब फातिमा के लाल को देंगे, फातिमा के लाल को रोएंगे। अरे जिस पे कोई क्रिया करने वाला न था उस पे क्रिया करेंगे। नहीं नहीं, मेरा अल्फाज मुबारक है। अरे क्रिया करने वाले तो थे, लेकिन
ایام عزا آئے تھے، محرم آیا تھا، ہم اطمینان کہتے، ہم نے ارادہ کیا تھا اپنے آقا کو روئیں گے، اپنے آقا کو غصہ دیں گے، جو کہ یاری معصوم کے لال کو غصہ دیں گے۔ جب وہ گزرتا رہا ہم کہیں نہ کہیں مصروفیت میں مصروف رہے، کبھی دینداری کبھی دنیا داری، کوئی نہ کوئی مصروفیت دامن کیے رہی، لیکن ایک رات ایک دن گزرا، پھر بھی اطمینان رہا کہ ابھی تو ایام بچے ہیں، ایام گزرتے رہے، پھر بھی ایک اطمینان رہا کہ ایام بچے ہیں، ہم مولا کو رو لیں گے، ارے غصہ دے لیں گے، تعزیت داری کر لیں گے، سوگواری کریں گے، لیکن اب کون سا اطمینان؟ ارے کہ دن ڈلے گا، شام غریبہ آئے گی، نہ حسین ہوں گے، نہ حسین کی مصیبت ہوگی، جوانوں بزرگوں دل کھول کے بولو، اب یہ مہمان آپ کے درمیان رہے گا، نصیب آپ کے درمیان تھوڑی دیر کے بعد اہل حرم سے بھی رخصت ہو گئے۔ معلوم نہیں زندگی کسے موقع دے، معلوم نہیں حیات کس سے وفا کرے۔ امام نے محضر شہادت پڑھا، سارے محضر شہادت پڑھا جا چکا، لیکن محضر شہادت میں دو نام نہیں، محضر شہادت میں پڑھا، لیکن امام نے مسلحتاً دو نام نہیں پڑھے۔ آپ کو توجہ ہو گئے، ایک نام شہزادے قاسم کا نہیں، ایک نام نواب کے لگتے جگر شہزادے علی اصغر۔ حسن کی نشانی تھڑپا پریشان ہو، باقی کے دمت پہ آئے واضح گرامی، آپ کو جاننے محضر شہادت پڑھا، میرا نام نہیں آیا، سارا واقعہ نہیں پڑھا، مجھے ایک اشارہ کرنا چاہیے۔ یاد آیا، تعویذ کھولا، امام کی خدمت پہ لائے، امام کو دیکھا، امام کو دکھایا، گویا بھائی، اب یہ امام حسن کی لکھی ہوئی تعویذ نہ تھی، گویا بھائی کی تحریر بھائی کے نگاہ کے سامنے، ایک بھائی اپنے بھائی کی تحریر کو حضرت سے دیکھتا جاتا ہے۔ امام مسعود کبھی بھائی کی تحریر کو دیکھتے ہیں، کبھی قاسم کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی تحریر کو دیکھتے ہیں، کبھی قاسم کے چہرے کو دیکھتے ہیں، اور سوال کرتے ہیں قاسم اپنے پاؤں سے مقتل جانا چاہتے ہیں؟ قاسم جواب دیتے ہیں، ارے ابو جان کیا کروں، آپ کو نظر آگا میں تنہا پاتا ہوں۔ عجب اللہ، امام حسین نے کیسی یہ جذبہ قاسم کا جذبہ دیکھا۔ امام فرماتے قاسم تمہارا نام بھی محضر شہادت ہے، قاسم تمہارا نام بھی محضر شہادت میں ہے، اصغر کا نام بھی محضر شہادت میں۔ جیسے ہی اپنا نام سنا بہت خوش ہوئے، جیسے ہی اصغر کا نام سنا تڑپ گئے، ارے ابو جان کیا ہماری شہادت کے بعد اشکیا کہتے ہوئے آ جائیں گے؟ امام فرماتے نہیں، میں اصغر کو اپنے ہاتھوں پر لے کر جاؤں گا، میں کہوں گا ہاں قاسم، قاسم شہزادے علی اصغر کو امام اپنے ہاتھوں میں لے کر جائیں گے، لیکن آپ آدھے شہادت حسین اشکیا خیمے میں دروانا۔ سبحان اللہ، دل کھول کے روئے، جہاں تک طاقت نے ساتھ دیا، قوت نے ساتھ دیا، مسائل کروں گا۔ میں بھی یہ کہا، آپ سماج میں سوچتے تھے ابھی ایام بچے ہیں، ابھی ایام بچے ہیں، مسائل سن لیں گے، گریہ کر لیں گے، غصہ دے لیں گے، ہم بھی یہی سوچتے تھے ابھی ایام بچے ہیں، مسائل پڑھ لیں گے، مقتل پڑھ لیں گے، لیکن آواز کے بعد نہ یہ دن ملے گا، نہ یہ گھڑی ملے گی، نہ حسین کی تنہائی۔
ایک چاہنے والا درجہ شہادت پر فائز ہو رہا ہے، ایک ایک چاہنے والا۔ امام کے انصار کی کوشش یہ ہے، انصار امام حسین کی کوشش یہ ہے کہ دیکھیں ہم سے پہلے اولاد حسین مکتب میں نہ جوڑے گا، ورنہ ہم فاطمہ کو روزہ معیشت کو کیا دکھلائیں گے؟ آپس میں سب ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں دیکھو سبقت کرو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، جب تک ہم زندہ ہیں کسی اولاد حسین کو اجازت نہیں ہوگی۔ ایک دوسری بات، جب ایک ناصر حسین جب شہید درجہ شہادت پر فائز ہوتا تھا، امام کو آواز دیتا تھا، امام باری پہ جاتے تھے، یہ آواز اس لیے نہیں دیتا تھا امام آئے اور مدد کرے، توجہ فرمائے، ناصر مدد نہیں چاہتا، آواز دیتا تھا، امام جاتے تھے، کیوں جاتے تھے اور کیوں بلاتا تھا؟ تاکہ آخری بار دنیا سے جانے سے پہلے امام کے چہرے کی زیارت، امام کے چہرے کی زیارت کرتا تھا، اپنے ساتھیوں کو بلاتا تھا اور کہتا تھا، یعنی ایک امام کا ساتھی جب دنیا سے جانے لگتا تھا دوسرے کو بلاتا تھا، کہانی کچھ وسیلت جب ایک امام ایک ناصر درجہ شہادت پر فائز ہوتا تھا، جب دنیا سے جانے لگتا تھا تو اپنے دوسرے ساتھی کو بلاتا تھا، بھائی آجا ایک نصیحت کرنی ہے، بیوی کے بارے میں نہیں، بچوں کے بارے میں نہیں، اپنی میت کے بارے میں نہیں، دوسرے قبر کے بارے میں نہیں، ہاں ایک نصیحت کرتا تھا، میں جا رہا ہے میرے دوست، میں جا رہا ہوں، مجھے موت نے مجبور کیا ہے، لیکن جب تک زندہ رہنا میرے آقا کو تنہا نہ چھوڑ۔ ہر شہید زندہ کو بلاتا تھا، وصیت کرتا تھا، مجھے موت سے مجبور کر دیا، میں جا رہا ہوں۔ اگر موت مجبور نہ کرتی تو میں جاتا نہیں، لیکن تم زندہ ہو، مولا کا خیال رکھتا، جانے والا زندہ ساتھی سے کہتا تھا۔ امام حسین بھی ایک جملہ کہتے تھے، اے جانے والے جاؤ، ان قریب تمہارا مولا بھی تمہارے پیچھے پیچھے ہو، اے جانے والے جاؤ، حسین کے پیچھے پیچھے ہو۔ روزے عاشور ہے نا، عام دنوں میں بھی مسائل سنتے ہیں، عام دنوں میں بھی مسائل پڑھے جاتے ہیں، آپ سنتے ہیں، لیکن ایک کیفیت فرق کرتی ہے۔ روزے عاشور بھی آپ مسائل سنتے ہیں، روزے عاشور بھی میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، عام دنوں میں بھی مسائل پڑھے جاتے ہیں، آپ سنتے ہیں، لیکن ایک کیفیت فرق کرتی ہے۔ عام دنوں میں آپ بھوکے پیاسے نہیں رہتے، لیکن روزے عاشور حسین کی بھوک اور پیاس کے احساس کے تحت آپ فاقے میں رہتے ہیں۔ اب اپنے فاقوں کا تصور کیجئے، اپنی پیاس کا تصور کیجئے، اپنی بھوک کا تصور کیجئے، لیکن آپ کو اطمینان ہے نا، آپ مائیں نہیں، یہاں پر میں اپنی اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ماہر جی بچوں کو تربیت دیتی ہے، فاقہ سکھاتی ہے، کوشش کرتی ہے بچوں کو فاقے سے رکھے، چاہے تھوڑی دیر ہی صحیح، جہاں تک ممکن ہوتا ہے بچوں کو فاقوں سے رکھتی ہے۔ ارے شیرخوار بچوں کو بھی دودھ نہیں دیتی اور تسلی دیتی، بچوں تھوڑی دیر تسلی دیتی رہتی، لیکن ماں کو بھی پتا ہے ایک منزل کے بعد میرے بچوں کی پیاس بجھ جائے گی۔ آپ بیٹھے رہے پیاسے ہوں گے، لیکن اطمینان ہے تازیہ دفن ہو جائے گا، ہماری پیاس بجھ جائے گی، آقا شکنی ہوگی، لیکن ہائے کربلا والے اللہ نہیں ہو سکتا ہے شہداء کو بھی اطمینان ہو۔ ارے ہم درجہ شہادت پر فائز ہوں گے، ان کی پیاس بجھ جائے گی، لیکن اہل حرم کی پیاس، زینب کی پیاس، سکینہ کی پیاس، ایک انسان کا چاہنے والا درجہ شہادت
شہادت پر فائز ہوتا ہے. جب کہ استغفار مکمل ہوئی اب ایک ایک اہل حرم کی بات ایمان کی بدولت اجازت طلب کرتی ہے. حسب وصیت اور محمد آگے بڑھتے ماموجات اجازت دیجیے. پورا مقصد کچھ مسائل نہیں پڑھوں بس اشارہ کرتے ہوئے آخری منزل پہ آنا چاہتا ہوں. آپ کو آخری منزل پہ لانا چاہتا ہوں. امام حسین اور محمد کو بھی اجازت دیتے. جناب زینب آتی بھیا زینب ایک سوال لے کر آئی. بھیا زینب نے کبھی آپ سے کوئی سوال نہیں کیا. آج زینب ایک سوال لے کر آئی ہے. بھائی بتائیے رد تو نہیں کریے گا. امام حسین نے سر کو جھکایا. اے بہن اگر ممکن ہوگا تو حسین بھی انکار نہیں کرے گا. بھیا زینب یہ سوال لے کے آئی ہے. انہوں نے محمد کو آپ کے لیے مدینے سے لائی تھی. زینب چاہتی ہے میرے آقا محمد اہل بیت میں سب سے پہلے آپ کے کام آ جائے. حضرت اللہ سارا کوئی کلام سنتے ہیں اور محمد نے اجازت دی. ایک منزل کو آئی جب امام حسین اور محمد کے جنازہ میں امام حسن کی نشانی جناب قاسم آگے پڑھے. ہم کو اجازت دے دیجیے اہل مقاصد نے بھی کہا کہ جناب قاسم نے اجازت مانگی کہ امام حسین صاحب قطار کہ چچا بھتیجے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے اطلاع ہوتے اطلاع ہوتے ہیں کہ چچا بھتیجے میں کیسے پاتا ہوتا ہے. امام فرماتے جاؤ میرے لال کو داخلہ کے مقتل میں آتے ہیں کارکار دکھاتے ہیں اشجاعت کے جوہر دکھاتے ہیں. ایک منزل آتی ہے اتارتے ہیں یا اللہ ادرکنی اے چچا مدد کیجئے. حسین قاسم کے جنازے میں جاتے ہیں. اہل مقتل نے لکھا ہے فہو قائل ان الحسین قام براسہ. امام حسین قاسم کے جنازے میں کھڑے فقاسم یبطأ برجلہ ارے قاسم اڑیاں لگا من اللہ. جناب قاسم کا پاپا لاچا آیا پروانہ گریہ کیا. جناب علی اکبر آپ کے بڑے بابا اجازت دی. امام حسین فرماتے ہیں علی اکبر جس تمہیں نے پالا ہے اس سے بیٹا علی اکبر اگر مرنے کی اجازت چاہیے اگر مرنے کی تمنا ہے تو جس پمی نے پالا ہے اس پمی زینب نے اجازت دو. جناب علی اکبر جناب زینب کے خیمے میں آئے. کیونکہ اللہ علی اکبر آپ کا ایک سوال لے کر آیا. زینب سمجھ گئی سر کو جھکا دیا. جناب زینب فرماتی اے علی اکبر تمہیں معلوم ہے جب میرا بھیا مشتاق ہوتا تھا نانا کی زیارت کی تمہارے چہرے کو دیکھتا تھا. جناب علی اکبر فرماتے ہیں اے پوری اللہ اگر روزے بیچے جناب فاطمہ پوچھیں گی اے زینب تجھے اکبر پیارا تھا یا حسین بس اتنا سننا تھا. جناب زینب نے کہا جاؤ میرے لال بابا حافظ. ارے شبیہ ایک پیغمبر تھی درجہ شہادت پر فائز ہو گیا. ارے ایک منزل وہ آئی جب انصار حسین اولاد حسین میں بھی کوئی نہ رہا. عباس آگے بڑھے آنکھوں کو جوڑا مولا اجازت دیجئے. امام نے وہی جملہ فرمایا انت صاحب البائی اے میرے بھیا آپ میرے لشکر کے علمدار ہیں کیسے اجازت دے دو. اب اس وقت امام نے جیسے ہی جملہ فرمایا عباس نے بنظر یمینا و یسارا. عباس کبھی داہنے دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں. اجرکم اللہ ہاتھوں کو جوڑا مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا اتنا سننا تھا. ایک جملہ کہتے ہیں یا مولائی لقد ساق صدری اے میرے مولا میرا سینہ تنگی
खामोशी करने लगा। इमाम ने खामोशी कर रही है। अरे सबने साथ छोड़ दिया। क्या करती है हुसैन को आलम गुर्बत में तन्हा छोड़। एक मंजिल वो आई कि जब इमाम हुसैन दरिया से खूब भरा अलम लेकर आए, पहले हरम ने मातम किया। ज़ैनब ने कहा है बीवियों, अभी तक ज़ैनब तुम्हारे पर्दे की मुहाफिज थी। अरे जिसके भरोसे ही ज़ैनब वादा कर रही थी, अरे वो ज़ैनब का भरोसा नहर के किनारे। अशरफ अल्लाह इमाम हुसैन जब करने आए, फिर इमाम हजत के लिए आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद की। अरे कौन है जो हुसैन बेकत की मदद करे, और कौन है जो हुसैन तन्हा की नुसरत करे। अरे कहीं से कोई आवाज आई, क़याम हुसैनी में एक कोहरान बर्पा हो गया। इमाम दरे ख़ैमा पर आए, आवाज़ दी बहन ज़ैनब, हुसैन की जिंदगी में, हुसैन की मौजूदगी में ये कोहरान। भैया अली अकबर ने खुद को झूले से गिरा दिया। सारा वाक़या सारा मंज़र की निगाह होते हैं। इमाम हुसैन करबला की आखिरी हुज्जत को आगोश में लाते हैं, और वो सारा वाक़या है। और मौला ने हुसैन के कलाम को कत्ता कर दिया, मुनक़ता कर दिया। इमाम बच्चे को लाते हैं, माँ की आगोश में दे देते हैं। रवा बड़ी हसरत से अपनी बच्चे को देखती है। फिर इमाम हुसैन दरे ख़ैमा से रुख़्सत होते हैं, फिर आते हैं, आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद करते हैं, फिर दरा ख़ैमा पर आते हैं, अब आवाज़ देते हैं, या ज़ैनब, या कुलसूम, या रबाब, या सुकैना, या बिस्सा, अलैकुन्न मिन्नी सलाम। अहले हराम, हुसैन का आखिरी सलाम हो। अहले हरम से रुख़्सत होना चाहते हैं कि जनाब ज़ैनब को बुलाते हैं। अहले हरम से रुख़्सत होते हैं, इमाम मैदान कामकाज में आते हैं, थोड़ी जंग करते हैं। उसके बाद फिर मेरे ख़ैमा पर आते हैं, बहन ज़ैनब को आवाज़ देते हैं, अरे बहन ज़ैनब, हुसैन, इमाम हुसैन जनाब ज़ैनब को आवाज़ देते हैं। जनाब ज़ैनब आती है, जनाब ज़ैनब से फरमाते हैं, ऐ बहन ज़ैनब, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, मेरा वक्त आखिर हो चुका, मेरा वक्त आखिर आ चुका है। अरे मुझे सैयद सज्जाद के पास ले चलो, मैं अपने बेटे से आखिरी बार मुलाकात कर लूं। अरे असरार इमामत को मुंतकिल कर लो। जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन को लिए हुए जनाब सैयद सज्जाद के ख़ैमे में आती है। जनाब सैयद सज्जाद का शाना हिलाती है, जनाब सैयद सज्जाद का शाना हिलाती है। अरे सैयद सज्जाद, बाबा मुलाकात को आया है। बेटा सज्जाद, तुम्हारा बाबा मेरा भाई आखिरी मुलाकात को आया। इमाम सज्जाद पहली कभी इमाम सज्जाद ने आंखों को खोला। इमाम हुसैन सरापा खड़े, बदन पे तीर लगा हुआ, बदन का मुंह से छू है, खून बह रहा है। इमाम सज्जाद हसरत से इमाम हुसैन को देखते जाते हैं, हसरत की निगाह से एक बेटा अपने बाप को देख रहा है, बस हसरत भरी निगाह से एक बेटा अपने बाप को देखता है। आखिर में तारीखी क़यामत का जुमला फरमाते, अंता अंता अबी, अल अंता अबी, अरे क्या तू मेरा बाबा। अल अंता अबी, क्या तू मेरा बाबा है। तो यार जिसको इतना तीरों में लगा था, इमाम सज्जाद ये जुमला कहने में मजबूर
اس کے بعد امام سجاد نے بابا سے سوال کرنا شروع کر دیا، یا آبدی، قاسم، محمد، اے بابا محمد کہاں ہے؟ قد قتل، بابا قاسم کہاں ہے؟ قد قتل، بابا علی اکبر کہاں ہے؟ قد قتل، ایک ایک پوچھتے جا رہے ہیں، امام حسین فرماتے جا رہے ہیں قد قتل، شہید کر دیے گئے، درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ ارے بیٹا کب تک سوال کرو گے؟ ارے کب تک حسین جواب دے گا؟ بس اتنا سمجھ لو اہل حرم کے لیے فیران مردوں میں تمہارے اور میرے امام حسین خیمے سے نکلنا چاہتے موت برحق ہے، کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس نے موت نہ دیکھا ہو۔ جب کوئی مر جاتا ہے جنازہ ہوتا ہے، عورتوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، بیٹیوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب مرنے والے کا جنازہ اٹھانے والے، تابوت اٹھانے والے گھر کے اندر جاتے ہیں، ماں کا کیا عالم ہوتا ہے، بہن کا کیا عالم ہوتا ہے، بیٹیوں کا کیا عالم ہوتا ہے؟ اب وہ چاہتی ہے تھوڑی دیر اور جنازہ رہ جائے، بس یہی عالم بوقت رخصت امام حسین کا تھا۔ امام حسین رخصت ہونا چاہتے ہیں، کبھی بہنیں دامن تھام لیتی ہیں، کبھی بیٹیاں دامن تھام لیتی ہیں۔ اجر من اللہ، اجر من اللہ، علامہ امام حسین رحمہ اللہ۔ امام حسین پہلے حرم سے رخصت ہوتے ہیں۔ ابھی تک جب امام حسین اپنی سواری پہ سوار ہوتے تھے تو ایک جانب علی اکبر ہوتے تھے، ایک جانب جناب عباس ہوتے تھے۔ اکبر اپنے بابا کو سوار کرتے تھے، عباس اپنے بھائی کو سوار کراتے تھے، لیکن وہ منزل ہے نہ اکبر ہے نہ عباس ہے۔ امام کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں۔ بھائی امام حسین کی تنہائی کہہ رہی، ارے اکبر کیا بابا کو سوار نہ کرو گے؟ ارے عباس کیا آخری خدمت؟ زینب کرے احمد نکلتی، بھیا بہن زندہ ہے۔ جو ذمہ داری اب تک جناب علی پر پورے کرتے تھے، جو ذمہ داری جناب عباس پوری کرتے تھے، وہ دونوں ذمہ داری جناب زینب پوری کر رہی ہے۔ لذا میں فرق پکڑتی، بھیا سوار ہو جائیے، آج سے زینب عباس ہے۔ بھیا سوار ہوئیے، آج سے زینب عباس ہے۔ ایمان آگے بڑھنا چاہتے ہیں، بس رفتہ کام نہیں رہی ہے، رفتہ مسجد کی جانب آ رہا ہوں، جلدی چل۔ امام سواری کو بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن امام کا نام اور آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ امام بھی بڑھانا چاہتے ہیں، آواز نہیں بڑھ۔ امام فرماتے ہیں میرے رہبر، اس بات سے خدمت کر رہا ہے اپنے آپ کو، اپنے سوال کی خدمت کر رہا ہے، وہ سمجھ گیا تب گیا۔ یہ آخری خدمت ہے، اب اس کے بعد حسین کوئی خدمت نہ دے گا۔ اللہ بات اپنے زمانے میں سر کو جھکا لیتا، مولا میں مجبور ہوں، میرے صبح سے سکینہ لکھتی ہے، اے بابا کے رہبر، میرے بابا کو مقتل میں ملے گا، اب تک جو مقتل میں گیا وہ واپس نہ۔ سلامت رہے، یہ رونے والے حسین کو سلامت رہے، صحت مند رہے۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین مظلوم کی۔ امام کی سواری نے اشارہ کیا، امام اترے، خدا کسی بیٹی کو یہ دم نہ دکھائے، اللہ کسی بیٹی کو یہ دن نہ دکھائے
آپ میں سے بہت ایسے ہوں گے جو وطن سے باہر پرواز کے لیے رہتے ہوں گے، کوئی دلی میں، کوئی بمبئی میں، کوئی ملک کے باہر رہتا ہوں۔ آپ تصور کیجیے، اندازہ کیجیے، اور کتنے ایسے ہیں جن کی فیملیاں وطن میں گھر میں رہتی ہیں، وہ اکیلے جاتے ہیں، وہ اکیلے جاتے ہیں۔ ارے جب جانے لگتے ہیں ماں سے رخصت ہو لیتے ہیں، بہنوں سے رخصت ہو لیتے ہیں۔ اگر چھوٹی بچی ہو تو مجھے انسان سے بتلائے رخصت ہونا کتنا سخت ہوتا ہے، جبکہ بچی کو بھی پتا ہے میرے بابا کچھ دن کے بعد پھر آئیں گے۔ رخصت کرنے والی بچی کو پتا ہے میرے بابا جا رہے ہیں کچھ مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد دوبارہ آئیں گے۔ باپ کو بھی دھاریت ہے، کچھ بات نہیں، میں کچھ دن کے بعد پھر آؤں گا، پھر یہ میرے بچے ہیں، میری فیملی ہے۔ ذرا اندازہ کرے، ارے سکینہ کیسے رخصت کرے حسین کو، اب حسین دوبارہ لائیں گے، خبر شہادت آئے گی، سکینہ بھی بات کی کہلائیں گی۔ جناب سکینہ کو سینے کو سنایا، وصیت کی بیٹا اب یہ حسین کا سینہ نہیں ملے گا، تو بھی کے سینے پہ سو جانا۔ امام حسین نے جناب سکینہ کو دلاسا دیا، آپ صاحبان اولاد ہیں، آپ کے گھروں میں چھوٹی بچیاں ہوں گی، جب باپ آتا ہے تو سب سے پہلے دروازے پہ کون آتا ہے؟ سب سے پہلے دروازے پہ کون آتا ہے؟ گھر کی جو چھوٹی بچی ہوتی وہ دوڑی ہوئی ہوتی، باپ سے نکٹ جاتی ہے، اور باپ کی غیر موجودگی میں جو سانحہ ہوتا ہے اس کی خبر دے دی جاتی، بابا یہ ہوا، بابا آج یہ ہوا، بابا آج یہ ہوا۔ اگر کسی نے ڈانٹا ہوتا ہے، اگر کسی نے ڈانٹا ہوتا ہے تو یہ کہتی بابا کو آنے دو، شکایت کرو، بابا کو آنے دو، شکایت کروں گی، تم نے مجھے مارا ہے، تم نے مجھے ڈانٹا ہے۔ یعنی اس کو امید رہتی میرا بابا آئے گا، میں اپنی سنانی کہوں گی، لیکن ہائے رے سکینہ شبر کا تازیانہ۔ حضرت امام حسین اہل حرم سے رخصت ہوئے، مقتل کی جانب آئے، امام حسین نے شمشیر نکالا، ہاشمی شجاعت کے جوہر دکھایا، حیدری شجاعت کے جوہر دکھایا۔ تم کیا سمجھتے ہو حسین ٹوٹ گیا؟ تم کیا سمجھتے ہو علی اکبر مر گیا تو حسین ٹوٹ گیا؟ تم کیا سمجھتے ہو قاسم کا مال ہو گئے تو حسین ٹوٹ گیا؟ کیا سمجھتے ہو عباس نے ساتھ چھوڑ دیا تو حسین ٹوٹ گیا؟ نہیں، حسین علی کا لال ہے، ارے بنی ہاشم کا چاند ہے۔ ارے حسین نے شجاعت کے جوہر نکلانے شروع کر دیے، ارے شام کا لشکر بکھر گیا، ارے ایک ندائے گئے بھائی، بس حسین ندائے گئے بھائی، بس حسین بس، ارے شجاعت کے جوہر دکھا چکے، ارے اب صبر کے جوہر دکھاؤ، ارے اب سر جھکا دو، خنجرے بیداد کے لیے، ارے کچھ امتحان چھوڑ دو۔ امام حسین نے حاتم غیبی کی صدا آئی، امام حسین نے تلوار کو میان میں رکھ دیا، ارے شام کا بکھرا ہوا لشکر، ارے شام کا بکھرا ہوا لشکر نہیں ہے، ارے شام کا بادل ہے جس کے بیچ فاطمہ کا چاند۔ عصر کی مسجد نزدیک آ گئی، جس کے پاس جو فاطمہ کے نام پر حملہ کر رہا تھا، جس کے پاس تلوار تھی وہ تلوار سے حملہ کر رہا تھا، جس کے پاس بھالا تھا وہ بھالے سے حملہ کر رہا تھا۔
قاسم کو کبیر سفر ارے سب لگتا تھا کہتے تھے صدا سفر کو ارے حسین کا فاطمہ کا لال شام کے چار شام کے بازر بھی گر گیا ارے حسین کی سواری حسین کو آخری منزل کا پھیلائی نجیب کے پاس لائی ارے امام حسین کو اس نے آگے کے پیر آگے کی جانب کر دیے پیچھے کے پیر پیچھے کی جانب تاکہ میرا آقا آسانی سے دین سے زمین پر آئے امام حسین دین سے زمین پہ آئے اللہ اکبر بظاہر کہا جاتا ہے حسین دین سے زمین پر آئے حقیقت تو یہ ہے حسین نہ دین پہ تھے نہ زمین پر تھے حسین کا لاشا تیروں کے زیارت پہ گئے اللہ تعالیٰ جسے